हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत अलीशान कि जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। उन 100 हाजतों में से 30 हाजतें दुनिया की और 70 हाजतें आखिरत की अल्लाह अपनी रहमत से पूरी फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको कसरत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें अता फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार हदिया दुरूद व सलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हमारे मेहमान आज के मुफ्ती सज्जाद साहब हैं। हज़रत आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज गिरामी आपके? अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। सवालात की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल ही आज SMS से ही हम आगाज़ करते हैं। किसी औरत का किसी गैर महरम दर्जी से कपड़े सिलवाना, इसके हवाले से क्या शरई हुक्म है? किसी औरत का गैर महरम दर्जी से कपड़े सिलवाना तो जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं है। अलबत्ता नाजायज़ की सूरतें ये हो सकती हैं कि जैसे दर्जी नाप लेते हैं तो नाप ऐसे लेना कि बदन को छूना, औरत का इस तरह गैर महरम के सामने होना, इसकी शरन इजाज़त नहीं है कि कोई भी गैर महरम अजनबिया औरत को छू नहीं सकता है। ठीक। तो ये जो मामला है ये नाजायज़ है। और अगर बेहतर तो ये है ख़वातीन के लिए कि जो ख़वातीन ये काम करती हैं उन्हीं से ही अपने कपड़े सिलाई करवाएं, ठीक है, ताकि जो है वो पर्दे के सारे मामलात बरकरार रहें। और अगर ऐसी कोई दर्जी यानी दर्जिन नहीं मिलती है और ख़ातून ऐसी नहीं है तो फिर दर्जी से भी सिलवाने में हर्ज नहीं है, जबकि अपने जो है वो माप के कपड़े दे दिए जाएं तो उसमें शरन तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है। ठीक है, कपड़े भेज सकते हैं, यानी कपड़े भेज सकते कपड़े भेज सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बाकायदा फरमाइश उस गैर मर्द को करनी पड़े या इस तरह का मामला तो वहाँ शरन इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, वीडियो सवाल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ये है कि अगर इमाम साहब जमात करवा रहे हैं और रुकू में जाते वक्त तकबीर कहते हैं तो मुक्तदी इनकी इक्तिदा में अल्लाहु अकबर कहेगा या नहीं कहेगा? जी जी, मुक्तदी के लिए भी तकबीरात इंतकाल यानी एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हुए जो तकबीर कही जाती है इनको तकबीरात इंतकाल कहा जाता है। ठीक, ये कहना सुन्नत है, तो मुक्तदी भी ये तकबीरात कहेगा। अगर बाज़ तकबीरात ऐसी हैं जो वाजिब हैं, जैसे जो है वो ईद की नमाज के जो दूसरी रकात की रुकू की तकबीर है ये वाजिब है, ये तो कहना वाजिब है। इसी तरह जो है वो तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। और तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है। जी, तकबीर तहरीमा जो है वो फ़र्ज़ है और उसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। तो बकिया इसके अलावा वितर में अगर देखें तो वितर में जो तीसरी रकात में हम दुआ क़नूत से पहले तकबीर कहते हैं जिसे तकबीर क़नूत कहा जाता है, ये भी वाजिब है। इसके अलावा दीगर जो तकबीरात हैं वो सुन्नत का दर्जा है, तो वो इमाम भी कहेगा और मुक्तदी भी कहेंगे। सामी अल्लाहु लिमन हमीदा में इमाम सामी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक्तदी जो है रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। ठीक है, यानी इसके जवाब में फिर वो ये जी। कहें। ठीक है, और हदीस पाक भी इस पर ना, इदा कब्बरा फ़कब्बिरो, कि जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वईदा क़रा फ़नसितो, जब किरात करे तो फिर तुम खामोश हो जाओ, यानी फिर खामोशी के साथ उसे सुनो। जनाजे की तकबीरात जो हैं उसमें भी मुक्तदियों को और इमाम को सबको कहना है? जी, जनाजे की तकबीरात तो वो अरकान में शामिल हैं,
فرائض میں سے۔ فرائض میں شامل ہیں، تو ان کا کہنا تو ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کہیں گے تو اس صورت میں تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ یہ ناظرین کرام بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، بات ہوتے تو بڑے مختصر ہیں۔ اب سجاد صاحب جیسے نماز میں آئے اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو ایک تعداد ہوگی، شاید اگر چلے نہ بھی تعداد ہو لیکن غور کریں، اگر آپ کے اندر بھی کسی کے اندر بھی یہ غلطی پائی جاتی تو اس کو دور کرنا چاہیے کہ وہ آئیں گے اور بغیر کوئی تلفظ کیے، بغیر کچھ بولے بس شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، چاہے یہ ابتدا سے ہو یا شروع سے، حالانکہ تکبیر تحریمہ ہیں وہ، اور وہی ادا نہیں ہوئی تو فرض ہی ادا نہیں ہوا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی بعض ایسی غلطیاں وہ مقتدی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ غلطی تو نہیں۔ بعض جگہ پڑھنا ترک کریں گے تو سنت کا ترک ہوا، مثال تسبیحات آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے رکوع سجود کے اندر تسبیح نہیں پڑھی، تو یہاں پہ معاملہ وہ سنت کے ترک کریں گے، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، ثواب کے اندر کمی، مکروہ تنزیہ عمل کیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض خاموش رہا بھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بعض وہ جگہ جہاں پہ آپ ترک کریں گے تو یا تو نماز ہوگی نہیں یا واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب اتحیاتی کوئی اگر آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا امام صاحب کے پیچھے، کیا اس کو پڑھنا نہیں ہے یہ پورا؟ اصل میں نماز میں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ نماز کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ہر عمل کی ایک حیثیت ہے۔ بالکل۔ ان میں سے بعض فرائض ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض مستحبات ہیں۔ جی جی۔ تو اب ہر نماز پڑھنے والے کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے۔ جیسے التحیات کا آپ نے فرمایا، تو اب اس کے عبدہ رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، ایک ایک لفظ واجب ہے۔ اسی طرح پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا جو پڑھنا ہے یہ واجب ہے، اور 7 سورت ملانا بھی واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو سے بھی کمی نہیں ہوگی، حالانکہ واجب کے سہون یعنی بھول کر ترک کر دینے سے سجدہ سہو آخر میں اگر کر لیا تو نماز میں جو کمی آتی ہے وہ سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ہی خاموش بیٹھا ہے اور اس سے واجب کا ترک ہو رہا ہے تو پھر سجدہ سہو سے تو وہ کمی بھی پوری نہیں ہوگی۔ نماز میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور تاکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور بعض چیزیں تو فرض ہیں، اگر فرض ہی کو ترک کر دیا، جیسے نماز جنازہ میں تکبیریں ہی نہیں کہی ہیں تو پھر نماز جنازہ ہی نہیں ہوا۔ تو کس عمل کی کیا حیثیت ہے اس کا جاننا ہر نمازی پر ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے اعمال کو بچا سکے۔ ورنہ اگر فرض ہی ضائع کر دیتا ہے تو وہ اس نے وقت بھی صرف کیا ہے اور کوشش اور محنت بھی کی ہے، لیکن ایسی کوشش اور محنت کی ہے کہ جس کا نتیجہ بالکل زیرو ہے، اور وقت چلا گیا تو نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کا سیکھنا ہر عاقل بالغ پر ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کے احکام متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز کی تو اب اگر وہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، فرائض واجبات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہے گا۔ اور بعض یہ تو ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، پھر اگر آپ جو ہے وہ طہارت پر چلے جائیں تو بہت سارے اعذار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے وضو کر لیا تو اب اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے بس نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ پاک تو اعمال کو قبول فرماتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جب کہ اعمال اس طرح کیے جائیں کہ جس طرح کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور ہے بھی اسی طرح حدیث پاک میں بھی جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ جب آدمی کسی نے من تودع کما امیرا وصلی کما امیرا، جی، جیسے وضو کیا جیسے حکم تھا اور نماز پڑھی جیسے اس کو حکم تھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے ناظرین کرام، تو اس میں ہمیں توجہ بھی اسی طرح کی ہی کرنی ہے۔ کون سی چیزیں واجب ہیں، کن کن کا درجہ کیا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں،
تو آپ اسلامی بہنوں سے متعلق جو نماز کے احکام کتاب ہے، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے، جہاں کچھ ایسے مسائل ہیں تو آپ دارالتحفیظ سنت بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت مختلف نماز کورسز ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اوقات کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورس کر لیں، اور مردوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے ہے، جہاں اسلامی بہنیں ہی ٹیچنگ کرتی ہیں اور وہی ان کو وہ نماز کورس کروائیں گی، تو یہ ضرور ہمیں کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ پریکٹس تو پوری زندگی کے لیے ہے۔ تو جب پوری زندگی کے لیے تو کچھ اس پر وقت صرف کریں تاکہ غلطی ہے اصلاح ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے اور ہماری نمازیں عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ فاتحہ اور سورت مقتدی کو امام کے پیچھے تو نہیں پڑھنی نا؟ جی، اگر مقتدی ہے یعنی کسی کی اقتداء کر رہا ہے تو اس صورت میں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب امام کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جب امام قرات شروع کر دے تو اب ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ قرات امام کے پیچھے، یعنی تسبیحات اتحیات وہ معمول کے مطابق جیسے امام پڑھتے ہیں تو ایسے ہی مقتدی بھی ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے رہیں گے۔ مزید سوال ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ایک اسلامی بھائی ریڑھی کا کام کرتا ہے، ظہر کی آذان ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو وہ نماز کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں فرض پڑھ لیتا ہوں تو مجھے جلدی بھی ہوتی ہے، سامان اٹھا نہ لے، اب کیا وہ سنتیں بھی مؤکدہ ظہر کی جو پہلی ہیں، دو ہیں، دوسری فرضوں کے بعد والی وہ بھی پڑھے گا، دل بھی پڑھے گا، یا اسے کتنی نماز پڑھنی ہوگی؟ جی، ظہر کی نماز میں کتنی سنتیں موقع ہیں یا غیر موقع ہیں، اس کے مطابق اب صرف فرض نہیں پڑھیں گے بلکہ جو سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، اور ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کے ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ مسلسل ہی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک، اور جہاں تک ان کا یہ ہے کہ سامان اٹھ جائے گا تو اس کے لیے کسی کی ذمہ داری لگائیں، کوئی اہتمام کوئی کرنا۔ اہتمام کریں، تو صرف فرض پڑھ لینے سے فرض تو ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مسلسل سنت مؤکدہ کا ترک یہ ان کے لیے گناہ کا باعث رہے گا۔ اب اس میں جماعت سے پہلے 5 منٹ اگر بندہ آ جائے تو سنتیں جو ہے وہ آرام سے ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرضوں کے بعد مزید کتنے، مزید 4-5 منٹ چاہیے جس میں 2 سنتیں جو ہے وہ ادا کر کے فوراً چلا جائے۔ تو اس کے لیے ان کو کوئی انتظام کرنا ہوگا، یا تو کسی ساتھ والے کی ذمہ داری لگا دیں۔ عام طور پر ٹھیلا ایسی جگہ پر ہی لگایا جاتا ہے جو بارونق علاقہ ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ جہاں کوئی دوسرا بندہ ہے ہی نہیں، تو ذمہ داری لگا دے، اور اگر نہیں بھی لگا سکتا تو پھر اوپر کپڑا ڈال کر کسی بھی طریقے سے اس کو باندھ لے، یعنی جیسے بھی اپنے سامان کی حفاظت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے وہ کرے، اور باقی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صرف فرض پڑھے اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے، شرعاً یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی 4 بھی سنت موقع ہیں اور بعد والی 2 بھی سنت موقع ہیں، اور آخر کے 2 رکعت نوافل ہیں، آخر کے 2 رکعت نوافل ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ 12 رکعتیں پوری پڑھیں گے تو اس کی ایک الگ فضیلت بھی ہے کہ جو ظہر میں پوری 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے۔ لیکن جو سنت موقع ہیں تو بہرحال ان کی ترک کی عادت وہ بالکل نہیں ہو، اور ایک آدھ مرتبہ بھی اگر کوئی ایسی واقعی مجبوری کوئی ہوتی کہ کہیں گاڑی جا رہی ہے یا کوئی اور ایسا پرابلم ہے تو وہاں کوئی اس طرح کی صورت جی اچھا، ایسے ہی اتفاقی یا ایمرجنسی صورت جو ہے وہ ہو جائے تو کوشش تو کرے پڑھے، لیکن اگر ایسی صورت میں جو ہے نا احیاناً جس کو کہا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو اس نے برا کیا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی مسلسل عادت بنا لیتا ہے تو پھر گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے مسجد سے متعلق ہے، آپ کا شعبہ بھی ہے، وقف کا شعبہ ہے آپ کا بالخصوص، تو پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے باہر دیوار کے ساتھ فلٹر لگوانا، موٹر بھی باہر لگے گی اور پانی مسجد میں بھی استعمال کیا جائے گا اور لوگ بھی پئیں گے، تو کیا کہیں گے؟ آج کل لوگ اس میں، اور لوگ لے بھی جائیں گے جس کو جو بھی لے کے جانا ہے، تو کئی لوگ آج کل مسجدوں کے باہر اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا مسجدوں میں بھی کر رہے ہیں کہ فلٹر مشین سب کچھ ہم سسٹم لگا کے دے دیتے ہیں،
تو خود بھی پئیں اور سب دوسرے لوگ بھی لے جائیں جن کو پینا ہے۔ یہ جو فلٹر والا انتظام ہے، اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہے وہ مسجد کی ضروریات سے متعلق تو استعمال ہو سکتی ہے، یعنی اگر مسجد کو ضرورت ہے تو مسجد کے لیے تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ عوام الناس کے لیے لگایا جا رہا ہے تو پھر اس میں جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر لگاتے ہیں، اگر مسجد کی جگہ نہیں ہے، وہ بورنگ تو باہر ہوتی ہے لیکن بجلی کا کنیکشن مسجد سے ہوتا ہے، پانی کا کنیکشن مسجد سے ہوتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ مسجد والے بھی استعمال کریں گے، باہر والے بھی استعمال کریں گے۔ جو پانی مباح پانی مسجد کی ٹینکی میں آ گیا یا مسجد کی رقم سے خریدا گیا ہے تو وہ مسجد کی ملک ہو گیا ہے، تو وہ بھی جو مسجد کے مسالے ہیں کہ نمازی آئیں وضو کریں، یہ اس مقصد کے لیے پانی ہوتا ہے۔ تو اب وہ نمازیوں کے مسالے کے لیے جو مسجد کے مسالے ہیں اس کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کو گھر لے کر جانا استعمال کرنے کے لیے، بھلے پینے کے لیے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب جو فلٹر لگایا اس کا کنیکشن ہی مسجد کے پانی سے ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی پر اگر مسجد کی بجلی، موٹر بجلی کے ساتھ چلے گی اور وہ جو بجلی کا کنیکشن ہے وہ بھی مسجد سے لگایا تو شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کہ مسجد کے جو چندہ ہوتا ہے وہ مسجد کے معروف اخراجات کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو پانی موٹر چلے گی ظاہر ہے پورے اہل محلہ اس سے جو ہے فیض یاب ہوں گے تو اس کو کافی جو ہے وہ بجلی اس کے اوپر خرچ ہوگی، اور وہ جو بجلی خرچ ہو رہی ہے وہ مسجد کے معروف جو کام ہیں، مسالے ہیں، ان میں خرچ نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ان تمام صورتوں میں کہ جب مسجد کی زمین انوالو ہو یا پانی انوالو ہو یا مسجد کی لائٹ انوالو ہو یا کسی بھی طریقے سے مسجد کی کوئی چیز استعمال کی جا رہی ہو تو اس کی اس طرح کے عوامی فلٹر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر زمین مسجد کے باہر سیپریٹ ہے، کسی کی ملکیت ہے یا سرکاری جگہ ہے اور اجازت لے لی ہے، وہاں پہ کنیکشن بھی بجلی کا جدا گانا ہے اور جو ہے وہ پانی بھی بورنگ وغیرہ کر لی ہے، اسی سے حاصل ہو رہا ہے، مسجد کی کوئی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے، تو پھر مسجد کو بھی دیں، اہل محلہ کو بھی دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے، اچھا کام ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے کہ ان کو اچھا پانی ملے، فلٹر والا پانی ملے۔ اور مساجد کے ساتھ لگانے کی ایک وجہ حفاظت بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر جو لگانے والے ہوتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں لگا رہے گا تو حفاظت ہوگی، لیکن حفاظت کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسجد میں کون سا تصرف کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ تو جو معاملہ مسجد میں کرنا ناجائز ہے تو اس سے اگرچہ کتنی ہی عوام الناس کو فائدہ ہو رہا ہو تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد سے سیپریٹ کر سکتے ہیں اور مسجد کو بھی دے دیں، لوگ بھی اس کو استعمال کریں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بڑا مشکل کام، یعنی اس میں بعض اوقات یہی چیز ضرورت والی ہوتی ہے کہ یہاں سے کنیکشن آسانی سے مل جائے گا، ایک تو بجلی کا معاملہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ پانی بھی وافر ہے، یا یہ تصور ہر جگہ وافر نہیں، مساجد میں بھی کئی جگہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں اٹیچ کر کے ہی یہ مسجدوں کے ساتھ عام طور پہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی بات اس میں ایک اور بھی ہے جی کہ اب وہ مسجد والوں کی ذمہ داری ہو گئی، اب جو خادم ہے جس کو مسجد سے تنخواہ دی جا رہی ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے تو وہ جو وقت دے رہا ہے اور وہ عوام الناس کے لیے وقت دے رہا ہے اور اس کی تنخواہ وہ مسجد سے لے رہا ہے، تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے صحیح کہ وہ مسجد کا ملازم ہے تو وہ اپنی تمام ایفرٹس مسجد کے لیے صرف کرے گا، بالخصوص جو اس کا اجارہ وقت ہے۔ اب وہ اپنے اجارہ وقت میں جناب وہ وہاں لگا ہوا ہے تو یہ اس کے لیے بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ کام ایکسٹرا اس پر آئے جائیں گے، ایکسٹرا عائد ہو جائے گا اور پھر مسجد سے تنخواہ دینا جائز نہیں ہوگی، اور مسجد کے کام میں اس نے کمی کی ہے
تو اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہوگی۔ یعنی کئی اس طرح کی جی خرابیاں، بعض اوقات ہم نیکی کے طور پہ کچھ نہ کچھ کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ہم پوچھ لینا چاہیے، اور یہ کام اس سے ہم نہیں روک رہے، کام اچھا ہے، پانی صدقہ جہاں پر ضرورت ہے بالخصوص آپ وہاں پانی صدقہ کریں، یعنی یہ صدقہ ہی ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ پانی کا اہتمام کریں، جہاں اتنے اخراجات ہیں تو اس کے لیے بھی اہتمام کر لیا جائے۔ اور کئی جگہوں پر ایسا ہے، ہر جگہ تو مسجد یا اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوتے، کئی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ، ثواب کے طور پہ آپ کام ضرور کریں، لیکن جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ان کا آپ خیال رکھتے ہوئے کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ثواب کا کرنے جائیں اور اس کے برعکس الٹ اس میں کچھ اور معاملہ ہو جائے۔ بڑھتے ہیں، مزید کچھ سوالات بھی ہیں، ویڈیو سوال لیتے ہیں۔ میرا نام فیصل شہزاد ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، مور کے پروں سے قرآن پاک یا مزارات کی صفائی کرنا کیسا ہے، اور مور کے پر قرآن شریف کے اندر رکھنا کیسا ہے؟ جی، عام طور پہ یہ مزارات پہ تو دیکھنے کو ملتا ہے نا، اس کا پورا ایک خوبصورت سا اس کو جھاڑو کہنا چاہیے، نہیں کہ یا جھاڑن کہہ لیں، یا اس کو برکت کے لیے بھی کوئی سر پہ پھیر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ چاہیے، کیا ہے اس میں؟ اس کی دیکھیں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مور کے پر کو استعمال اس لیے کیا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو، تو ایسی تو کوئی شریعت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے کہ مور کے پر سے برکت حاصل کرنا۔ اور دوسرا، مور کے پر کو زیب و زینت کے لیے یعنی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر مور کا پر جو ہے وہ پاک ہے تو اس کو قرآن پاک میں رکھنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور کتابوں میں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر پاک صاف پاک صاف ہے۔ تو اسی طرح پاک صاف ہے تو کسی بھی مزار پر، مسجد پر جھاڑو دینے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی برکت ایکسٹرا حاصل ہوتی ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، مور کے پروں سے ہی کیا مزارات یا ان جگہوں کی صفائی ستھرائی کا بھی، جو مٹی وغیرہ جھاڑنی، تو اس کے لیے کیا ہے میں کنسرن؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں لوگ تو اس کو خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی اپنا یعنی مور کے پر لے آئے تو گویا کہ انہوں نے ایک خوبصورت تحفہ جو ہے وہ مزار کے لیے گویا کہ انہوں نے وقف کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جھاڑو دینے میں تو اصلاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صفائی کرنے میں شرعاً کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ اگر وہ پر پاک صاف ہیں تو مزار میں بھی جو ہے وہ جھاڑو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مزار کی صفائی جو ہے وہ مور کے پروں سے کی جائے، کسی بھی جو ہے وہ صاف کرنے والی چیز سے صفائی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں سامان اگر ادھار دیا جائے یا ویسے ہی کسی کو قرضہ دیا جائے تو صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جی، قرض اگر کسی کو دیا ہے تو احادیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو قرض دیتا ہے تو اس کو گویا کہ روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب اگر کوئی اس نیت سے دیتا ہے کہ میں ویسے تو صدقہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کو قرض دوں، اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور قرض دینے کو شریعت نے ایک جائز عمل بھی قرار دیا ہے، اس میں مسلمان کا بھی نفع ہے اور خود میرے لیے بھی نفع ہے کہ اس سے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر میری دی ہوئی رقم بھی میرے پاس واپس آ جائے گی۔ تو یہ اگر اس نیت سے دیتا ہے تو بے شک وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلکہ قرض کو تو صدقے سے بھی زیادہ بعض اعتبار سے یہ کہا گیا ہے، کیونکہ صدقہ جب آدمی نکالتا ہے وہ تو اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اور قرض کسی کو دے رہا ہے تو وہ تو اس کی ضرورت کی وجہ سے ہی، حاجت، یعنی اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے اور اس کو دے رہا ہے، تو بعض اعتبار سے صدقے سے بھی اوپر اس کا درجہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیں جب کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا، اس مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے بارے میں خاص احادیث پاک ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، بلکہ پورے محدثین نے باب باندھے ہیں۔ تو یہ ایک تو مسلمان کی حاجت روائی ہے، اور دوسرا کوئی کس تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس سے اس کے دل کو خوشی اور راحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور آج کل کے دور میں جب کہ قرض جو ہے وہ لوگ بڑی مشکل سے ہی دیتے ہیں،
اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں کسی مسلمان کو دے دینا اور اس کی حاجت جو ہے روائی ہو جائے، مشکل اس کی پوری ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ فوری بھی نہیں ملتا ہے، کچھ عرصے بعد ملتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی ذات سے یہ امید رکھے اور اللہ پاک کے فضل سے یہ امید رکھے کہ میں نے جو دیا ہے، میرے اس دیے سے مسلمان کی حاجت پوری بھی ہو اور مجھے اس کا ثواب بھی ملے۔ ٹھیک ہے، اور صبر کرنے کا ثواب بھی ملے گا بعض جی صورتوں میں، جی یعنی جب ظاہر ہے کہ چیز ہی واپسی نہیں آئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ نیکی، ایک تو کاروباری قرض ہوئے، وہ بھی، یہ دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں، یہ جو آپ فضائل بتا رہے ہیں جتنے بھی، ایک تو بزنس کے لیے کوئی لے رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز 15-20 لاکھ روپے کی ہے اور یہ آگے 2-4 مہینے بعد یوں ہونا ہے، اس نے کسی سے پیسے اٹھائے اور انویسٹ کرتا ہے، اور بھلے اس کا کوئی کسی طرح کا نفع نہیں ہے، کوئی اس طرح کا، ایک یہ ہے، ایک کسی کی حاجت ہے، بیمار ہے، شادی کا معاملہ ہے، کچھ علاج معالجہ ہے، گھر کے معاملات ہیں، کرائے کے معاملات ہیں، ایک یہ والا ادھار ہے۔ ان دونوں میں کیا آپ کہیں گے ان کو، اور پھر جس کو مل جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، صورت تو واضح ہے، ایک شخص یہ ہے کہ اس کو خود کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے۔ کہ پہلے سے کاروبار ہے، صاحب نصاب ہے، سب کچھ ہے، اولاً تو اس میں صاحب نصاب ہونے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ 1 یونٹ اور لگا لوں، 2 اور لگا لوں، اور بعض لوگ تو معاذ اللہ سود والے معاملات بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جب اتنا دیا ہوا ہے بغیر سود کے، تو اب اللہ پاک کی نافرمانی مول لے کر جو ہے وہ آپ یونٹ لگائیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ پہلا بھی چلا جائے گا۔ تو اب ایسے شخص کو جو بالکل جو ہے جس کو کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہے، تو قرض دینا تو اس کو بھی ثواب کا کام ہے، لیکن بنسبت اس کے کہ جس کہ کی حاجت ہے۔ جس کی حاجت ہے، جس کا بیٹا، باپ، بہن، کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کا بل ادا کرنا ہے، اور پھر عزت کا معاملہ بن جاتا ہے کہ سب کے سامنے شرمندگی، پھر وہاں سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیسے لے آؤ، پیسے لے آؤ، اور اسی طرح کسی کا قرض دینا ہے تو یہ بھی ہے کہ قرض دار کا جو خوف ہوتا ہے، اور پھر بعض لوگ اپنی جو عزت کے معاملات دیگر عزت بھی۔ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ مالک مکان کو کرایہ دینا ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو اس طرح کی حاجات ہیں، تو ایسے موقع پر جب کوئی مسلمان کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو وہ جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، تو وہ دعا جو کہتے ہیں نا کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو اس کا ایک اثر بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور پھر یہ واقعی یعنی کہ اس کو اللہ کا شکر بھی یوں ادا کرنا چاہیے کہ اس کا پیسہ کسی مسلمان کی حاجت میں استعمال ہو، کسی مسلمان کی ضرورت میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بنسبت اس کے تو زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ اچھائی والے پہلو ہیں، جتنے خیر اور اچھائی کے پہلو زیادہ ہوں گے ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اور جن کو ملا ہے وہ ریٹرن بھی کریں تاکہ اس کے معاملے یہ سلسلہ چلتا بھی رہے۔ بعض اوقات یہ معاشرے میں آپ دیکھیں نا، لوگ جھوٹ تک کا سہارا لیتے ہیں، بھئی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں تو خود اب کسی اور سے مانگ رہا ہوں، میں فلاں سے رابطہ کر رہا ہوں، میں یہ، تو وہ اس طرح کی کیفیات میں اندر اس کی وجہ کیا ہوتی کہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے، یا ایک مقولہ بھی ہے کہ قرض جو ہے وہ مقراض المحبہ، محبت کی توڑنے والی کینچی ہے، کاٹنے والی کینچی ہے۔ قرض دیا، بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، بندہ ہی نہیں مل رہا، بندہ ہی بالکل غائب ہو گیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل یعنی کہ غیر اخلاقی کام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے قرض لیا ہے تو پھر اس کو کم از کم جواب دینا چاہیے کہ اگر نہیں بھی ہیں تو جو صحیح عذر ہے وہ اس کو بیان کرنا چاہیے، اور اس سے معذرت کر کے مزید مہلت لے لینی چاہیے ٹھیک۔ کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے مہلت دے دیں، اور سامنے والا جس کے سامنے عذر پیش کیا جا رہا ہے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا واقعی عذر ہے تو وہ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دی جائے، اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ تنگ دست کو جو ہے وہ آسانی تک، کشادگی تک مہلت دینا واجب ہے۔ لیکن اس کا جو معاشرتی دوسرا پہلو ہے، وہ بھیانک پہلو یہ ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ
اس کے پاس اتنے وسائل، ایسے ذرائع اور ایسی اس کی ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو وہ بیچ کر بھی قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور جو بالکل بیکار فضول کام جن کی کوئی ضروریات زندگی میں بھی جن کا شمار نہیں ہوتا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کی ہوٹلنگ دیکھیں کہ ایک وہ کہ جس نے قرض دیا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو کوئی 2-4 مہینے بعد ہوٹل پہ جاتا ہوں، یہ تو ہر آئے دن جو ہے وہ ہوٹلنگ کر رہا ہے، تو آپ اگر ایک دفعہ بھی جائیں گے تو 5-6 ہزار کا خرچہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر اس سے پہلے جو مقروض جس نے آپ کی حاجت پوری کی، آپ کے ساتھ احسان کیا، تو اس پر آپ کیوں نہیں یہ خرچ کر رہے، اس کو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو جب اس طرح کی چیزیں ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض مقروض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں روپے کا موبائل ہوگا، بالکل، حالانکہ ان کی حاجت جو ہے وہ ایک چھوٹے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ وہ اور قرض خواہ ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس 15-20 ہزار کا ہے یا 25 ہزار کا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ اتنے کا وہ ایسے آزار پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی چیزیں دیکھ کر سامنے والا عذر بھی قبول نہیں کرتا کہ یار یہ کیسا عذر ہے، اس کو اللہ پاک نے اتنی عقل نہیں دی ہے کہ یہ اپنی 1 لاکھ کی چیز بیچ کر 15,000 کا قرض جو ہے وہ ادا کر لے اور بقیہ کا موبائل لے لے، لیکن وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو اب وہ 5,000 کے لیے، 10,000 کے لیے، 15,000 کے لیے وہ قرض دینے والے کی ایسی دل آزاری کرے گا اور ایسا ظلم کرے گا کہ پھر بندے کا دل ایک ٹوٹ جاتا ہے، انسان ہے کہ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں آئندہ دوں یا نہ دوں، اگرچہ کہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ خیر اور بھلائی والا پہلو دیکھے، تکلیف دیکھے، مصیبت دیکھے، یہ اس کا فعل ہے، لیکن جو شریعت نے ایک جائز کام رکھا ہے اور جس کو کار ثواب قرار دیا ہے تو اس سے تو اس کو باز نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے، جنہوں نے دینا ہے ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کل اگر اس کو حاجت ہو تو پھر اس کی حاجت آسانی سے پوری ہو جائے اور لوگ اس کو قرض دینے کے لیے راضی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض دعائیں ہیں جو ہماری امت کی تعلیم کے لیے، اس میں ایک قرض سے بھی پناہ مانگی گئی، یعنی بلا وجہ آدمی قرض کی طرف بھی نہ جائے، کہ بعض اوقات تو ہم حاجت پہ گفتگو کر رہے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حاجت والی نہیں ہیں، یعنی ان کو ہم کیا عوامی لینگویج میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہ اپنی ان چیزوں کی ڈیمانڈ کی پوری کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے قرضے کے تل دبے رہتے ہیں، بھی قرض ہے یا شادی ہے تو آپ اپنی کہنا کہ بھی اتنی لمٹ ہے، اب اس کو پھیلا کر اگر اتنا کریں گے تو وہ ظاہر ہے قرضے کے نیچے آگے تو پھر اسی طرح ہی ہم نے پھنسنا ہے پھر، اور اسی طرح پریشانیاں آگے جھیلتے رہنا ہے۔ تو قرض لینے سے پہلے بھی غور کر لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، کسی کے پاس طاقت غنی ہے، اب وہ ٹال مٹول کسی کو کرتا ہے پیسے کی ادائیگی میں، یہ ظلم ہے اس کا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے۔ جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں؟ قرضہ ہے، فرمایا تم خود ہی پڑھو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ جنازہ پڑھو اس کا، میں نہیں پڑھتا۔ یہ ہم سب کو سکھانے سمجھانے کے لیے تھا کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس پہ کسی کا قرضہ نہ ہو، کوئی ایسا مالی حق نہ کسی کا لے کر وہ جائے، یعنی اس آدمی پر، اس میت پر قرضہ کتنا تھا سجاد صاحب؟ مختصر سا قرضہ یہ تھا، حضرت شیر خدا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ یہ ان کی ایک اس میت اور مرحوم کے ساتھ ایسی ایک شفقت محبت کی ایک مثال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پوری امت کو سمجھا دیا، وہ سب کو سمجھا دیا کہ آدمی اس کیفیت میں آئی نہیں، مرے ہی نہیں کہ اس کے اوپر اس طرح لوگوں کے حق ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم حتاً امکان اپنے جو بھی معاملات، صرف قرضے کی نہیں ہیں، جائیدادوں کے پر بھی ہیں، وراثتوں کے مال جن کے قبضے میں ہیں، اور اسی طرح اور جن مالی حقوق جو کچھ بھی اپنے پاس ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ وہ ان کی ادائیگی ہو تاکہ کسی کا حق جو ہے وہ اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ نہ رہے۔ مزید کچھ سوال؟ ثناء اللہ بات کر رہا ہوں، ضلع سرگودا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مسجد کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا اور بجلی کا،
یا کوئی بندہ مسجد کے میٹر سے بجلی اور گیس استعمال کر رہا ہے اور بل جو ہے وہ بندہ ہی ادا کرتا ہے، مسجد کا بھی اور جو اس کا اپنا آتا ہے ملا کے سارے بل وہ ہی ادا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی، اس کے بارے میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد کا بل ادا کر رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسرا قانونی پہلو بھی ہے. تو قانونی اعتبار سے کسی میٹر سے جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کا لینا، یہ کنڈا جو ہے غیر قانونی کنڈا کہلاتا ہے، اور اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے اور اس پر میٹر بھی کٹ جاتا ہے. تو ایسا کام کہ جس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا پڑے اور پھر جو ہے وہ آگے رشوت، جرمانے، اس طرح کی صورتیں جو ہے وہ درپیش آگے ہوں تو شرعاً وہ بھی ناجائز ہی ہوتا ہے. تو مسجد کا بل ادا کریں لیکن غیر قانونی کام کر کے ناجائز جو ہے وہ فعل کا ارتکاب نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ کہ جو چیز مسجد کے الاٹ ہوئی ہے وہ ایک غیر آدمی کیسے استعمال کرے اس طرح؟ یعنی اگر میٹر ہے یا یہ سب کنیکشن ہے، ظاہر ہے اس کا کنیکشن بھی سارا مسجد سے پھر اس کے گھر کی طرف جائے گا، یہ سارے معاملات میں، تو یہ ایک استعمال بھی تو ہے نا یہ سب ان چیزوں کا، میٹر کا اور ان چیزوں کا. لیکن میٹر کا استعمال یوں ہے کہ بل وہ خود ہی ادا کر رہا ہے، ٹھیک، مسجد ادا نہیں کر رہی. جو یونٹ وغیرہ آ رہے جو یونٹ وہ خود ہی ادائیگی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خود ادا کرے. اور باقی جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ تار لے کر جانا یا جو ہے وہ گیس کا کنیکشن لے کر جانا، یہ غیر قانونی پہلو ہے، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. جی ناظرین کرام، کچھ سوالات آپ کے اور بھی شامل کرنے تھے، نیت ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ٹائم بڑا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، 40 منٹ کا تقریباً ہمارا، اس کو پیریڈ ہی سمجھ لیں، یہ کلاس ہی سمجھ لیں. الحمدللہ اس میں مختلف پہلوؤں پر کئی شرعی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل، جس میں کچھ اخلاقی پہلو بھی ہم اس پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو